मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। आजकल फहश वीडियोस लीक करने का बहुत ज़्यादा रुझान होता जा रहा है। बास फहश किस्म के मर्द और औरतें खुद भी अपनी वीडियो लीक करते हैं मशहूर होने के लिए। फिर नौजवान अपनी महफिलों में इसे डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से लिंक मांग रहे होते हैं। क्या जिस तरह वीडियो लीक करने वाले मुजरिम हैं, इसी तरह इन वीडियोस को फैलाने वाले और इन पर बिला वजह डिस्कशन करने वाले भी मुजरिम हैं? बराए मेहरबानी बताएं। ये बुराई आम होती जा रही है, इस पर मैं पहले कई बार बयान कर चुका हूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तजस्सुस से मना किया है, टोह में लगने से मना किया है। और कुरान और सुन्नत में अगर किसी के गुनाह पर आप मुत्तले हो गए तो उस पे पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है। उसको नुमाया करने और फैलाने की आपको शरीयत में इजाजत नहीं है। देखो, दो किस्म के गुनाहगार होते हैं, एक वो जो छुप के कर रहा है और एक वो जो सारी दुनिया को दिखा रहा है, बता रहा है। जो सारी दुनिया को दिखा के गुनाह कर रहा है वो तो अपने गुनाह को खुद ही उसने जाहिर कर दिया ना, उसको बुरा भला कहा जाएगा, उस पे लान तान की जाएगी, उसको बदनाम भी किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी इज्जत खुद ही नहीं करवा रहा तो दूसरे क्यों उसकी इज्जत करें। खुलेआम गुनाह कर रहे होते हैं बाज लोग। एक वो है जो बंद कमरे में किसी होटल में कहीं छुप के कोई बुराई कर रहा है, जिना कर रहा है, फोहश वीडियोस देख रहा है या कोई भी जुर्म कर रहा है, तो ये जुर्म है, जुर्म को कभी भी उसकी तारीफ नहीं की जाएगी। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ऊना बिमा कानू यक़तरिफून। अल्लाह कहते हैं जो भी जुर्म कर रहा है ना, अनकरीब उसको इसकी सजा मिलेगी, चाहे बंद कमरे में कर रहा हो या खुलेआम कर रहा हो, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कुरान कहता है जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो, छुपे हुए गुनाहों को भी छोड़ दो, बंद कमरे में भी गुनाह मत करो। लेकिन खूब समझ लो, जो बंद कमरे में गुनाह कर रहा है वो भी गुनाहगार है। लेकिन अगर वो बंद कमरे में कर रहा है, वो छुपाना चाहता है ना अपने इस जुर्म को, वो नहीं आपने खुफिया कैमरा लगा के उसके गुनाह को एक्सपोज कर दिया, तो आप डबल मुजरिम है। एक तजस्सुस कि आप किसी की टोह में क्यों लगे, क्यों आपने कैमरा लगाया भाई वहां पे, आपको किसने इजाजत दी है किसी की प्राइवेसी में घुसने की। नंबर दो, शरीयत ने हुक्म दिया था जो गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी उसके गुनाह पे पर्दा डालो। आपने वो पर्दा उठाया क्यों? तो इस पे कसम उठाई जा सकती है कि जो छुप के गुनाह कर रहा है वो गुनाहगार, जो उसकी टोह में लगा रहा है वो उससे ज्यादा बड़ा गुनाहगार, और जो उसके गुनाह को लोगों के सामने शेयर कर रहा है, फैला रहा है, वो उससे भी बड़ा गुनाहगार है। ऐन मुमकिन है जिसने छुप के गुनाह किया तौबा करे, उसकी बख्शिश हो जाए, लेकिन जिसने उस गुनाह को फैलाया है इस बात का ज्यादा इम्कान है कि उसकी बख्शिश ना हो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मैं हैरान होता हूं कि यार खुफिया वीडियोस लीक होती हैं, जिसकी वीडियो लीक हुई है उसको तो गालियां दी जा रही होती हैं, जो वीडियो लीक कर रहा है उसे कोई एक लफ्ज भी बुरा भला कहने के लिए तैयार नहीं होता। ओ भाई, उससे बड़ा मुजरिम तो ये है। आपको किसने परमिशन दी आप किसी की प्राइवेसी में घुसो और देखो कि ये चुपके क्या कर रहा है? ये तो बाप को इजाजत नहीं है कि वो बेटे के कमरे में बगैर इजाजत के घुस जाए। अगर आपको खतरा है ना कि आपका बेटा बंद कमरे में फोश वीडियो देखता है, तो आप बेटे को बता दें कि बेटा अंदर से कुंडी लगाने की आपको इजाजत नहीं है, और पहले इत्तला दे दें कि मैं अचानक आऊंगा, फिर आप जा सकते हैं, ताकि वो होशियार हो जाए। ये इजाजत नहीं है कि वो कुछ कर रहा है, आपने धाड़ करके दरवाजा तोड़ा और चले गए। ये तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालो। तो जब बाप को इजाजत नहीं है, आपने बेटे का मोबाइल चेक करना है, एक दफा इत्तला दे दें कि बेटा मैं तुम्हारा मोबाइल हमेशा चेक करूंगा क्योंकि मेरे जिम्मे है तुम्हारी तरबियत, फिर आप उसका मोबाइल चेक करें। आप उसको बता दें कि तुम कमरे में क्या देखते हो मैं चेक करूंगा, मैं हिस्ट्री चेक करूंगा, तो बता दें फिर सही है। लेकिन और ये काम भी सिर्फ बाप करेगा, हर एक को इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप ने भी अगर कुछ देख लिया ना बेटा कुछ कर रहा है, तो बाप को भी परमिशन नहीं है कि वो बेटे की मां के साथ भी शेयर करे या लोगों के सामने जाके उसको बताना शुरू कर दे। बाज खवातीन बताती हैं कि हमने अपने मियाँ को देखा बंद कमरे में फोश फिल्म देख रहा है, मैं तो गुस्से में आ गई, मेरा तो ये, और मैंने अपने भाई को सबसे पहले फोन करके बताया।
میں نے کہا جب آپ نے بتا دیا تو اب ہم سے کیا مشورہ لے رہی ہو آپ؟ اس کو تو ذلیل کر دیا نا دنیا کے سامنے، اس کو تو کر دیا، اب سزا تو مل گئی نا، اور کیا سزا دینی ہے؟ جب ایک آدمی کا آپ نے بتا دیا دنیا کو کہ یہ کام کر رہا ہے، تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب کیا پوچھ رہی ہو ہم سے فون کر کے؟ اب تو جو اس نے کرنا ہے وہ کرے گا آپ کے ساتھ۔ ستاری کا معاملہ کرتی، پردہ ڈالتی، پھر مشورہ لیتی، پھر ہم بتاتے کہ بھائی ابھی بات کھلی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح محبت سے پیش آئیں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ بری چیز ہے، اور 10 راستے ہو سکتے ہیں اصلاح کے، لیکن جب بتا دیا اپنے بھائیوں کو یا اس کے ابا کو یا اپنی سہیلیوں کو، اپنی فرینڈز کو، تو بات آپ نے اوپن کر دی، اب ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب شوہر جانے آپ جانو، اور ایسا شوہر خدا کی قسم اس کے دل میں جو اپنی بیوی کے بارے میں جو بال آئے گا نا، اب وہ بال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا جو عورت جس کو اللہ نے میرا لباس بنایا تھا، جو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اسی نے جب میرا راز فاش کر دیا تو اب کیا اب اعتماد ہوگا کیا؟ ختم معاملہ۔ اب وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، وہ کہے گا تم نے ذلیل کر دیا نا مجھے، تو ٹھیک ہے سزا مل گئی مجھے، اب کیا ہے؟ بلکہ اس کا بعض دفعہ نقصان ہی ہوتا ہے، وہ کھل کے کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ذلیل تو ہو گیا میں سوسائٹی میں، تو اب میں کروں گا کھل کے۔ تو آپ نے تو اور اس کو بیڑا غرق کر دیا۔ کیا ہو گیا مائک کو بھائی؟ تو یہ اسی طرح شوہر نے اگر عورت کو دیکھ لیا تو بھائی رکھنا ہے رکھو، چھوڑنا ہے اس کو چھوڑو۔ آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، اب آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بتایا اس کے ابا کو تمہاری بیٹی یہ کر رہی ہے، میں نے کہا بتا دیا تو اب کیا رہ گیا؟ صحیح ہے نا، اس کو سزا تو دے دی نا۔ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے گناہ کو آپ نے بتا دیا کہ یہ کر رہا تھا، اب یہ سزا عزت دار آدمی کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ سکتے عزت دار ہے تو یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن انسان پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اچھے لوگ بھی برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی برائی نہ ہو اس سے، اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور برے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو۔ ہر اچھے میں 2-4 برائی ہو سکتی ہے، اور ہر برے میں 2-4 اچھائیاں ہو سکتی ہیں۔ 2-4 اچھائیوں کی وجہ سے نہ کسی برے کو اچھا کہا جا سکتا ہے، اور نہ 2-4 اچھائیوں کی وجہ سے، نہ 2-4 برائیوں کی وجہ سے کسی اچھے کو برا کہا جا سکتا ہے۔ وہ ہو جاتی ہے جو جس ٹون میں آدمی بات کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے گناہ پر مطلع ہو، فوراً کیا کرنا ہے؟ اس کو بولو چھپانا ہے۔ ہاں ایسا گناہ کہ جس کا لوگوں کے حقوق سے تعلق ہے، جیسے کوئی حکمران کرپشن کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں۔ کوئی حکمران خدا نہ خواستہ بند کمرے میں زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار تاکہ پتہ چلے یہ ہے، او بھائی یہ گناہ چھپ کے کر رہا ہے، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، اچھا کام نہیں کر رہا، بہت گندا کام کر رہا ہے، سزا ملے گی اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن آپ اگر اس کی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے تو آپ اس سے بڑے گناہگار ہوں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہماری قوم کا، پرسنل چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو، ابے تم کیا کر رہے ہو، تم یہ دیکھو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کام وہ کرے نا جو خود دودھ کا دھلا ہوا ہو۔ کوئی ایسا نیک آدمی دوسرے کے گناہ کو شیئر کر رہا ہے کہ خود اتنا نیٹ کلین ہے کہ آج تک بند کمرے میں اس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا نیک آدمی شیئر کرے اور بتائے کہ دیکھو، ہے تو اس کے لیے بھی غلط۔ شیئر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے۔ تو اس لیے جتنا چاہتے ہو نا کہ اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اتنا ہی دوسروں کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالو، سیکھو پردے ڈالنا۔ جب بھی کوئی آگے بتایا کرے ابے تجھے پتا ہے وہ ان کی بچی کیا کر رہی ہے، اس کی سیٹنگ کیسے، بولو بھائی دوسروں کی بچیوں کا ان کے ابا جانے وہ جانے، ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، کسی اور کے بارے میں ہمیں نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب کوئی آ کے بتاتے نا کسی کی شکایت، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نا سب کی طرف سے صاف تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کا دل سب کی طرف سے صاف رہے، لوگ نہ آ کے آپ کو بتائیں۔ ہمارے نبی کو تو حضرت عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کے بارے میں آ کے بتایا کہ میں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اگر دیکھا ہے تو بھائی تم اسے طلاق دے دو, مجھے آگے کیوں بتا رہے ہو؟ رکھنا ہے رکھو, چھوڑنا ہے اس کو چھوڑو, لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اسی پر پھر لعان کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ہمارے پاس کوئی آئے, میں نے اپنی بیوی کو یہ دیکھا وہ دیکھا, آپ کہیں گے پوری ڈیٹیل بتا یار, اور اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بھی بتا تاکہ میں تیرے سسرال بھیجوں, اور ایسا کر وہ خفیہ ریکارڈنگ نا اس کے ابا کو دکھا, لڑکی کی کس کو دکھا؟ ابا کو دکھا تاکہ پتا چلے. تو یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہو رہا ہے. کوئی چھپ کے جو بھی کرے آپ نے اس کے گناہ پہ کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے, ورنہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے, آپ کو چوڑے میں آؤ گے, کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو, تو اس کو بڑا ہی سمجھ رہے ہو نا, اس کو ذلیل کر رہے ہو اور خود اپنی عزت بنا رہے ہو آپ. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, کہ دو بھائی تھے, ایک دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو گناہگار ہے, توبہ کر لے توبہ کر لے. دونوں تھے مسلمان, اللہ پہ ایمان تھا, آخرت پہ ایمان تھا. دوسرا نالائق تھا, وہ گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑتا تھا, یہ اس کو سمجھاتا تھا. ایک دن کیا ہوا, چھوٹے نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. غلط کہا, ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا اس کو, لیکن اس نے کہہ دیا اللہ کیا کر دے گا مجھے معاف. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتے اللہ کو غصہ آیا, این المتعلی علی اللہ, مجھ پر قسمیں کون اٹھا سکتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ تو خدا بن گیا ہے کیا؟ اللہ نے دونوں کو موت دی, اس گناہگار کو جنت میں داخل کیا اور اس نیک کو جہنم میں داخل کیا. کہ جنت جہنم کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. میری مرضی میں جس کو معاف کروں, جس کو بخشوں. اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں لو بھائی اچھے عمل کرنے والا جہنم میں چلا گیا اور برا عمل کرنے والا کہاں چلا گیا؟ جنت میں. نا 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 نا, جو برا عمل کر رہا تھا وہ کم درجے کا برا تھا, کم درجے کا برا تھا, اور جو اچھا عمل کر رہا تھا اصل میں وہ برا تھا. وہ برا اس لیے تھا کہ وہ نیک عمل کر کے جنت کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ کو ٹھیکیدار بننے کا آپ کو اللہ رائٹ نہیں دیتا. تو یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا, حقیقت میں یہ برا تھا, اس میں تکبر تھا. تو ہمارا کام ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا, ان کو وعیدیں سنانا. ہمارا کام لوگوں کی برائیوں کو ایکسپوز کر کے, نمایاں کر کے ان کو ذلیل کرنا. یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو وہ برا اللہ کی نظر میں اچھا بن جائے گا, اور آپ اچھے اللہ کی نظر میں برے بن جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کوئی ایسے گورنمنٹ کے ادارے میں ہے کہ جس کا نقصان متعدی ہے, متعدی کا مطلب اس کی برائی پھیل رہی ہے. جیسے کوئی چرسی ہے, ایک چرسی ہے, وہ کسی کی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چرسیوں کے خاندان میں بچی چلی جائے گی, آپ جا کے اس کے سسر کو بتا رہے ہیں یہ دیکھو ویڈیو دیکھو چرس پیتا ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. کس سے؟ جن چیزوں کا حقوق العباد سے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو گناہ ہیں, چھپ کے میاں بیوی ایک دوسرے پہ پردہ ڈالیں اور سوسائٹی ایک دوسرے پہ پردہ ڈالے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. ان چیزوں سے گناہ سے لوگ بچتے نہیں ہیں بلکہ گناہ پہ جری ہو جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے کسی کو چھپ کے گناہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے اس لیے اس کو دنیا کے سامنے لے آیا تاکہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو اور لوگ برائی سے بچیں گے نہیں, برائی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں یار جب فلاں بھی کر سکتا ہے, فلاں بھی کر سکتا ہے, تو چلو یار ہم بھی کر لیں. اور جب یہ واقعات زیادہ ہوں گے تو اتنے لوگ اس میں رسوا ہو چکے ہوں گے کہ پھر رسوائی کا معیار ہی لوگ بدل دیں گے. بولیں گے بھائی اس کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے, یہ تو فلاں بھی پکڑا گیا تھا, یہ تو فلاں بھی پکڑا گیا. تو سوسائٹی اس گناہ کو قبول کر لے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو کر رہے ہو کرتے ہو, آخرت میں چترول اللہ خود ہی لگا دے گا. ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو جب کسی کو, کیونکہ بہت کتنے واقعات میرے سامنے آئے ہیں, لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ابے مفتی صاحب وہ جو لڑکی وہاں پڑھتی تھی نا, آپ کو پتا ہے ابے اس کا تو وہ اتنی نیک تھی, اس کا تو چکر چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یار ہمارے ان کے ریلیٹو رشتہ داروں سے ہمارا تعلق زیادہ, ہمیں نہیں پتا کہ چکر چل رہا ہے. تو سالہ اس محلے میں رہتا ہے, تجھے پتا ہے کہ چکر چل رہا ہے. اس کا مطلب تو کیا کر رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے تو لوگوں کے گھروں. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے نگرانی کرتے تھے نا, تو کسی کے گھر میں دیکھا کہ وہ کوئی شراب کباب کی محفل چل رہی ہے, کوئی برائی ہو رہی ہے, پوری حدیث مجھے یاد نہیں. تو حضرت عمر نے سختی کی نا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے ایک جرم کیا شراب پی, آپ نے جرم کیا تجسس, آپ میرے گھر میں کیوں جھانکے ہیں؟ حضرت عمر نے توبہ استغفار کی,
کہ واقعی غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی. حضرت عمر کو احساس ہوا کہ غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے. تو اس لیے کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے, گناہ پہ تو سزا ملے گی اللہ کی طرف سے, اس گناہ کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو. لیکن آپ کو نہ تجسس کی اجازت ہے خفیہ کیمرے لگانے کی, اور نہ آپ اگر مطلع ہو گئے تو اس برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی اجازت ہے, اور نہ لنک مانگنے کی اجازت. یار وہ سنا ہے نئی ویڈیو فلانی کی آئی ہے یا فلانے کی آئی ہے, بتاؤ کہاں ہے؟ تو سمجھ لو کہ آپ اپنے گناہ کو, اپنے اللہ کو یہ اجازت دے رہے ہو گویا کہ اللہ اب میرا بھی کوئی ایسا جرم ہونا تو لوگوں کو بتا دے. روح سے خلائق کے سامنے اللہ اس کو رسوا کریں گے جو لوگوں کے گناہوں کو, کیونکہ اس سے ڈر اس بات کا گناہ پھیلیں گے سوسائٹی میں. علماء کہتے ہیں ایک آدمی گندگی کرتا ہے نا سڑک کے بیچ میں, وہ بھی مجرم ہے, اور جو ڈنڈی سے اس گندگی کو اٹھا کے پھیلا دے وہ اس سے بڑا مجرم ہے.